Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. This is your narrator Samreen Shah, and we are going to start another episode of a mafia-based story of Irha Daud and Alan Mustafa, which is named Irushka. The video courtesy goes to Ramsha Khan, और आज की किस्त बड़ी दिलचस्प होने वाली है और आपकी सबके पर ज़ोर डिमांड पे एक कपल का भी सीन थोड़ा सा देने वाली हूँ, लेकिन मेनली स्टोरी जो है वो हमारे हीरो हीरोइन की है। आज जो है हमारे हीरो यानी कि अलान मुस्तफ़ा को पता चलेगा कि उसकी माँ ने ऐसी कौन सी शर्त रखी जिससे वो एग्री हुई है कि उनकी इसकी और इरहा की शादी होगी। मज़ीद बात नहीं करेंगे, किसका स्टार्ट करेंगे उसको। और जो है जैसा कि आपको एक रिमाइंडर भी देना था कि किस्त एक दिन छोड़ के आ रही है, बिकॉज़ आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुकी थी कि अगस्त मेरा बिज़ीएस्ट मंथ होगा, जिसमें बड़ा ही इवन मुश्किल है कि मैं इरुष्का को कंटिन्यू कर पा रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह कंटिन्यू होगा, कोई नहीं रुकेगा, मगर एक दिन छोड़ के आएगा। रीज़न कोई ख़ास नहीं, ऑब्वियस सी बात है, बिज़ीएस्ट मंथ है, लाइफ में बहुत सारी हैपनिंग्स हो रही हैं, काम शाम चल रहा है, जिसकी वजह से रुष्का को कीप अप करना मुश्किल है, जिसमें ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि मैं रुष्का को रोक सकती हूँ, लेकिन मैं रोकूंगी नहीं, मैं इसको कंटिन्यू करूँगी क्योंकि आप लोग की सपोर्ट है, आप लोगों का साथ है। मगर कुछ लोग जो हैं वो अभी कंप्लीट करने का इंतज़ार कर रहे हैं। प्लीज़ कंप्लीट करने का इंतज़ार ना करें, यूट्यूब पे ही आएगा। और हो सकता है कि अगर आप लोग इसको नॉन सीरियस तरीके से लेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये हम सब की डेली की मेहनत है, हम डेली बेसिस पे मेहनत कर रहे हैं और आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लिख रहे हैं, एडिटिंग हो रही है, वॉइस ओवर हो रही है, वीडियोस बन रही हैं, तो ये हमारी डेली बेसिस की मेहनत है, जिसमें आप लोगों के कंप्लीट पढ़ने के बाद भी फ़ायदा नहीं होगा, डेली बेसिस पे आपका साथ पढ़ के फ़ायदा होगा। और अगर जैसे जैसे व्यूज़ बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मैं इसको डेली बेसिस पे भी ले आऊँगी। तो पढ़ना भी आपने इधर यूट्यूब पे ही है, अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर मैं तो सिर्फ जो है साथ उन डेली बेसिस वालों का ही दूंगी कि जिन्होंने डेली पढ़ा वो डेली पढ़ लें, उसके बाद फिर मैं रुष्का रिमूव करवा दूंगी। तो ऐसे तो नहीं होता ना, देखें आपको सपोर्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंटेंट मैंने बड़ी मुश्किलों से लिखा, अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल साइड पे रख के, जैसे किंडल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मेरी किताबी शक्ल बीरू का प्रोजेक्ट है, जैसे नूरे चश्माम का प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये आप लोगों की पुरज़ोर इसरार पे लिखा था। तो प्लीज़ काइंडली सपोर्ट अस। एंड मज़ीद बात नहीं करते, एपिसोड नंबर 43 स्टार्ट करते हैं। अलान मुस्तफ़ा। मैं अपनी पैकिंग करने में मसरूफ़ था। अचानक हॉस्पिटल से कॉल आ गई थी कि एक बहुत बड़ी मेडिकल कॉन्फ्रेंस मंगल की शाम को होने जा रही है, जिसका मेरा अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने अपनी मंगल की फ़्लाइट कैंसिल करवाकर आज दोपहर पीर की करवा दी थी। वक्त कम था, इसलिए पैकिंग कर रहा था। घर वालों और रिया को अभी बताया नहीं था, सिवाय पापा के। मैं जानता था रिया ने प्लानिंग की थी बहुत सारी, लेकिन जब तक मम्मी खुश नहीं होंगी मैं आखिर कैसे सिकंदर भा से रिश्ता मांगने जा सकता हूँ। जब मेरे माँ बाप ही नहीं राज़ी होंगे तो आगे जाकर सिकंदर भा को कैसे मनाएंगे। उसी लम्हे दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने गर्दन मोड़कर देखा तो मम्मी थी। कल सुबह से लेकर रात तक उन्होंने मुझे मुखातिब करने की कोशिश नहीं की, बस चंद बातें सुनाई थी। उसके बाद मैं भी थोड़ा सा खफा हो गया था और वो भी नाराज़ हो गई थी, लेकिन अपनी माँ को नाराज़ करने का सोचकर यहाँ से नहीं जा सकता था। आइए मम्मी। इनके हाथ में छोटी सी ट्रे थी जिसके ऊपर मग था। उन्होंने मेरी पैकिंग को आम से अंदाज में देखा। वो समझ रही होंगी कि मैं कल की तैयारी कर रहा हूँ। इन्हें पता था कि मैं हमेशा जल्दी काम करके फ़ारिग हो जाता था। इसे छोड़ो, ये लो, तुम्हारा गला बैठा बैठा सा लग रहा था, इसलिए अदरक का कहवा बनाकर लाई हूँ, उन्होंने नरम लहजे में कहा। मैंने खामोशी से ले लिया। जज़ाकल्लाह मम्मी, मैं बड़बड़ाया। इनसे नज़रें नहीं मिला रहा था, जानता था कमज़ोर पड़ जाऊँगा। अभी पैकिंग बंद ना कर लेना, मैं कुछ चीज़ें दूंगी, अपने साथ ले जाना। वहाँ अमेरिका में कहाँ ढूंढ रहे होगे, और वैसे भी वहाँ हर चीज़ दुगनी कीमत पर है। मैं होले से मुस्कुराया। वो हमारे दरमियान की अनदेखी दीवार को तोड़ रही थी इधर उधर की बातों से, जबकि वो भूल गई थी वो एक बिलियनेयर की बीवी है।
کبھی کبھی ممی کی باتیں ہم سب کو ہی زمین پہ لے آتی تھی، بے شک جتنے پہلے پیسے والے ہو جائیں۔ فضول کا پیسہ اڑانے کے وہ بھی قائل نہیں تھی، بلکہ انہوں نے ہی ہمیں سکھایا کہ ہم اپنی کمائی کا 20واں حصہ زکوٰۃ سے ہٹ کر غریبوں کو دینا چاہیے۔ پاپا نے یہی کیا اور پھر اس کی برکتیں اللہ کے کرم سے دیکھی۔ بس اس دوران ممی نے اپنا دل کیوں سخت کر لیا۔ الان، میں چونکا اور انہیں دیکھا۔ جی ممی، تم کیا اس لڑکی کے بغیر واقعی نہیں رہ سکتے؟ کیا تم واقعی پاگل ہو جاؤ گے؟ ان کی آنکھوں اور لہجے میں میں نے خوف محسوس کیا۔ قہوہ کا سپ لے کر میں نے سائڈ ٹیبل پہ اسے رکھا۔ کیا بولوں؟ انہیں سب کچھ تو واضح کر چکا ہوں میں۔ بس ممی، وہ میرے خون کی گردشوں میں دوڑتی ہے، جیسے کسی وائٹ بلڈ سیل کی طرح۔ مجھے ہر بیماری اور روگ سے وہی بچا سکتی ہے۔ اگر اسی کا خاتمہ ہو جائے تو مجھے نہیں لگتا میں اس کے بغیر جی پاؤں گا۔ میں خود سے کرنا بھی چاہوں تو نہیں۔ ریا سے میری محبت انوالنٹری ہے۔ جیسے آپ دل کی دھڑکنوں پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتے، جیسے آپ آنکھوں کا پل کے جھپکنا نہیں روک سکتے، اور جیسے آپ نروس سسٹم کے ایکشنز کے سسٹم کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لے سکتے، ویسے ہی آپ یا میں ریا کو میرے وجود اور روح سے نہیں نکال سکتے۔ اپنے احساسات کا کھل کر اظہار کے چکر میں نے ممی کو میڈیکل کا ایک طرح سے تعلیم دے دی تھی، لیکن غلطی بھی کہاں میری تھی۔ ڈاکٹر تھا اور ضروری ہے کہ اپنے کام پہ ایسی مثال اپلائی کروں۔ لیکن آپ کو سوچنے کا ٹائم دیتا ہوں ممی۔ میں آج جا رہا ہوں۔ کوشش کروں گا 2 مہینے بعد یعنی ریا کی سالگرہ کے وقت آ جاؤں۔ اس وقت موقع بھی ٹھیک ہوگا۔ ریا 18 سال کی ہو جائے گی۔ میں جانتا ہوں ابھی آپ کو یہ بات ہضم کرنا مشکل ہے، اس لیے میں آپ کو وقت دے رہا ہوں، مگر فیصلہ میرے حق میں کریں گی آپ۔ میں اس کے بعد اپنے 2 نئے سویٹرز جو میرے کالج کے دوست نے گفٹ کیے وہ رکھنے والا تھا جب ممی حیران ہوئی۔ تم تو کل جانے والے تھے۔ بس کل اہم میڈیکل کانفرنس ہے، نہیں مس کر سکتا۔ دنیا جہاں کے میڈیکل پروفیشنلز اکٹھے ہو رہے ہیں، جانا ہوگا۔ وہ گہرا سانس لیتی بیڈ پہ بیٹھی۔ میں ارہا اور تمہارے رشتے کے لیے راضی ہوں۔ اگر تمہاری اسی میں خوشی ہے تو ٹھیک ہے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں ایک لمحے کے لیے رک گیا، پھر جب ان کی بات سمجھ آئی تو بے یقینی سے ماں کو دیکھنے لگا۔ کہ میری ماں بول رہی تھی؟ ممی آپ؟ میں نے سیدھا جا کر ممی کو اٹھا کر اپنے ساتھ زور سے لگا کر بھیج لیا۔ خوشی بہت چھوٹا لفظ تھا جو میں اس وقت محسوس کر رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر میں جانے ہی والا تھا اور ممی نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنا ٹکٹ پھاڑ دوں۔ اب تو ریا کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر جاؤں گا اپنے کام پر۔ کل کا ایک جملہ اتنا کام کر گیا تھا یہ میں نے سوچا نہیں تھا۔ 1 منٹ الان، مگر میری کچھ شرطیں ہیں۔ میں اس سے پہلے انہیں اٹھا کر گھماتا اسی لمحے ممی پیچھے ہوئی۔ کیا شرط؟ یہی کہ میں واپس آ جاؤں؟ تو میں آ جاتا ہوں۔ میں ہمیشہ آپ اور ڈیڈی کے ساتھ رہوں گا، آپ لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، بس اتنی سی بات۔ میں نے ماں کے دونوں ہاتھ پکڑ کر چومے۔ نہیں میری جان، تم اپنا کریئر داؤ پہ مت لگاؤ۔ میں کچھ اور کہنے والی تھی، ممی کی تاثرات نرم ہوئے۔ آپ نے مجھے زندگی کی اتنی بڑی خوشی دی ہے، جان بھی مانگیں گی ماں وہ بھی دے دوں گا۔ میری آنکھیں نم ہو گئی۔ پاگل مت بنو الان، فضول بکواس کرنی ہے سن تو لو۔ کہیں ارہا کو نارمل لڑکی کی طرح زندگی گزارنی ہوگی شادی سے پہلے، جو لائف سٹائل رہا ہے، مگر بعد میں وہ ایسی ہی زندگی گزارے گی جیسے تمہاری بیوی کو گزارنی چاہیے۔ اسے کاپو کا خواب چھوڑنا ہوگا، اسے مافیا سے 1000 فٹ دور رہنا ہوگا۔ ماں باپ سے دور رہنا نہیں کہہ رہی، مگر خدا نہ خواستہ کوئی پنگا ہوا تو وہ اس میں انوالو نہیں ہوگی۔ اگر تمہیں اور اسے منظور ہے تو میں رکاوٹ نہیں بنوں گی، بلکہ دھوم دھام سے تمہاری اور اس کی شادی کر دوں گی۔ اور جو ممی نے شرط بتائی اس پہ ان کے انکار سے زیادہ پتھر کا بن گیا۔ یہ کیسی شرط دی ہے ممی نے؟ ریا کا سب سے بڑا خواب کو لات مارنے کا کہہ رہی ہیں؟ مجھے ریا کی پرانی بات یاد آئی۔ میں تمہارے لیے اپنا خواب چھوڑ سکتی ہوں ایلی۔ وہ یہ بات 5 سال پہلے کہہ چکی تھی۔ یہ میری 13 سال کی ریا کے الفاظ تھے، مگر کیا میں ایسا ہونے دیتا؟ بالکل نہیں۔ ریا نے میرے ڈاکٹر بننے میں بھرپور ساتھ دیا۔ اس نے مجھے امریکہ بھیج دیا کیونکہ اسے میری خوشی عزیز تھی۔ تو کیا میں آئی ایم سوری ممی، یہ ناممکن ہے۔ میں اپنی محبت کا خواب کو چل کر پھر یہ کہنے کے قابل نہیں رہوں گا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میری اس بات پہ ممی نے جھٹکے سے دیکھا، پھر ان کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ تمہیں وہ چاہیے تھی، اس کے خواب نہیں؟ جب وہ تمہاری ہو جائے گی تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں جس چیز سے ڈر رہی ہوں تم وہی ڈر اپنے ماں کے منہ پہ مار رہے ہو۔ دین کی سمجھ ہے تمہیں؟ یہ نہیں پتہ یہ سب غلط ہے بلکہ گناہ ہے۔ او میرے خدایا، کیسے سمجھاؤں ممی کو؟ مجھے وہ کیسے ملے گی ممی جب اس سے اس کا سب سے بڑا خواب ہی چھین لوں گا؟ مجھے تو میری ریا مکمل چاہیے۔
آپ مجھے ادھوری ریا دینا چاہ رہی ہیں؟ نہیں، میں اس سے بالکل نہیں کہوں گا۔ ممی نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں جانتا تھا ان کے لیے ٹو مچ تھا، مگر میں عام مردوں کی طرح چھوٹا پن نہیں دکھا سکتا تھا۔ محبت کی ہے تو ڈنکے کے چوٹ پہ کی ہے، اسے آخری دم تک نبھاؤں گا۔ کہنا نہیں چاہتی مگر مجھے لگ رہا ہے اس لڑکی نے جادو کروایا ہے تم پر۔ تمہیں صحیح غلط کا فرق ہی نہیں نظر آ رہا۔ ممی آپ ایسے الزام نہیں لگا سکتی، ابھی آپ گناہ ثواب کی بات کر رہی ہیں، دوسری طرف ایسے تہمت لگانا اچھی بات نہیں۔ میں سر جھکا کر بولا، ہاں ماں کی غلطی پہ اسے ٹوک سکتے ہو، جبکہ دوسری طرف محبوبہ کو گنڈی بنانا ہے۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہیں تمہارے اعلان۔ اب ممی نے غصے سے کہا، تم بہتر ہے یہ عاشقی کے چکر میں فی الحال نہ پڑو۔ مجھے سوچنے کی نہیں، تمہیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور بیٹا، ٹیومر بھی انوالنٹری ہوتا ہے، تو کیا اسے جسم میں رہنے دیا جاتا ہے یا نکالا جاتا ہے؟ ماں کو مت سکھاؤ کہ تمہارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط۔ اگر اس لڑکی کو واقعی چاہتے ہو اور اگر واقعی تمہیں وہ چاہتی ہے تو پھر قربانی دینی ہوگی، کیونکہ محبت قربانی مانگتی ہے۔ میں خوشی خوشی رشتہ مانگنے تب جاؤں گی جب تم کہہ دو گے کہ ارہا مافیا کی کسی سرگرمی میں حصہ لینا تو دور بات بھی نہیں کرے گی۔ ممی کہہ کر چلی گئی اور میں نے اپنے بال کھینچ کر خود کو پٹنے سے روکا۔ کنٹرول اعلان، نہیں تو میں جانتا تھا اگلے کچھ سیکنڈ میں پورا کمرہ مجھ سمیت تہس نہس ہو جائے گا۔ نم سرخ آنکھوں سے میں بستر پہ بیٹھ گیا۔ ممی کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، محبت قربانی مانگتی ہے اعلان۔ اگر میں نے ریا کے سامنے یہ شرط رکھی تو وہ مجھے کن نظروں سے دیکھے گی؟ سانس میں رکاوٹ آنے لگی۔ مجھے ریا کا ساتھ عزیز تھا یا خوشی؟ ریا اگر مل جائے گی مگر وہ ایسے نہیں ہوگی جیسے وہ تھی۔ میں جانتا ہوں خواب اور اپنی جنونیت کے بغیر وہ بالکل خالی ہو جائے گی۔ کیا میں یہ دیکھ پاؤں گا؟ کیا میں یہ سہ پاؤں گا؟ میں نے فون اٹھایا اور نکال کر ریا کو کال ملائی۔ ہیلو، وہ نیند سے بھری آواز میں بولی۔ کیا وہ ابھی تک سو رہی تھی؟ ریا، میں گھمبیر لہجے میں بولا۔ ایلی، تم صبح صبح؟ وہ بستر سے سیدھے ہو کر بیٹھی۔ کیا تم مجھے 3 گھنٹے بعد ایئرپورٹ ڈراپ کر سکتی ہو؟ واٹ؟ تم آج جا رہے ہو؟ اس کی نیند فوراً غائب ہوئی اور اس نے چیخ کر مجھ سے پوچھا۔ میں زخمی انداز میں مسکرایا۔ میں اس لڑکی کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں، اس کی خوشی خاطر پیچھے ہٹ جانا کون سی بڑی بات ہے؟ میں اس کے خواب، اس کے چہرے سے مسکراہٹ نہیں چھین سکتا، اس سے الگ نہیں ہو سکتا، مگر پھر میری زندگی کا مقصد کیا ہوگا؟ ہاں، وہ کل اہم کانفرنس آ گئی تو ایمرجنسی میں جانا پڑے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایمرجنسی میں آئے؟ ایمرجنسی میں جا رہے ہو؟ ابھی تو بات بھی کرنی تھی پاپا سے۔ کیا بات کروں گا؟ یہی کہ میری ماں اس رشتے پہ راضی نہیں ہے، لیکن شادی کرنا چاہتا ہوں تو کیا وہ کروا دیں گی؟ ہرگز نہیں۔ سکندر بھا بے شک مافیا کے قابو ہوں، مگر وہ اپنی بیٹی کے لیے وہی خاندان دیکھیں گے جنہیں سب خوشی خوشی قبول کرے۔ بی آپا کی مثال تو سامنے ہے۔ مجھے تم سے ضروری بات بھی کرنی ہے ارہا۔ ہاں کہو۔ کچھ ہوا ہے؟ وہ محسوس کر سکتی تھی، اسے کیا پتہ پورے کے پورے بم پھینکے گئے ہیں مجھ پر۔ ابھی نہیں، جب ایئرپورٹ چھوڑو گی تب بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، مگر کوئی سیریس بات تو نہیں ہے؟ نہیں۔ ہاں ہے۔ اوکے، ویسے آج شوٹنگ کا پلان تھا اور تم نے سب چینج کر دیا، مگر تمہارا کام بھی ضروری ہے۔ پھر کب آؤ گے؟ جب تم مجھے پکارو گی۔ میں خالی لہجے میں بولا۔ اگلے دن پکار لیا تو آ جاؤ گے؟ ہاں۔ ادھر وہ مسکرا رہی تھی، یہاں میں پل پل زخمی ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ملتی ہوں تم سے۔ آئی لو یو ریا، میں اس بار جذباتی لہجے میں بولا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ تم جانتی ہو نا میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ وہ آگے سے کچھ نہ بولی۔ پھر کچھ منٹ اس نے کہا، جانتی ہوں، مگر تم واضح کیوں کر رہے ہو بار بار؟ اس کا لہجہ ہلکا سا دھیما ہو گیا۔ تاکہ کچھ بھی ہو جائے تم یہ بات نہ بھولنا۔ رکھو ایلی، تم آہستہ آہستہ اوور ہو رہے ہو۔ پاپا کو بھنک لگ گئی نا تو ہاسپٹل پہنچا دیں گے، ڈاکٹر کے روپ میں نہیں، مریض کے روپ میں۔ بھائی ریا، بھائی ایلی۔ میں سامان لے کر نیچے آیا۔ پاپا تو آفس کے لیے نکل گئے تھے۔ ان سے تو صبح ہی جم میں ملاقات ہو گئی تھی اور میں نے ہی انہیں اپنے جانے کا بتا دیا تھا، تو وہ ان سے الوداعی ملاقات ہو چکی تھی۔ براق اور امیرہ پاپ کارن کھاتے ہوئے سامنے باربی مووی دیکھ رہے تھے۔ ضرور سینما جانے کا کہہ رہی ہوگی اور براق نے جان چھڑانے کے لیے ہمارے ہوم سینما سے رائٹس خرید کر اب یہاں سے بڑی سی ٹی وی پہ لگا دی تھی۔ کبھی کبھی ہم ٹو مچ ہو جاتے تھے۔ براق نے میرو کے گردن گھما کر دیکھا تو چونکے۔ تو کہاں کی تیاری کر رہا ہے؟ کہیں گھر چھوڑ کر تو نہیں جا رہا بائیک آؤٹ کے چکر میں؟ میں نے آنکھیں گھمائیں۔ میں ویسے بھی جانے والا تھا، لیکن جلدی جانا پڑ رہا ہے۔
ویسے تجھ سے زیادہ میری ہارڈ ڈیوٹیز ہیں اور تو ہے کہ زیادہ ہی مصروف بن رہا ہے. چل پھر کب واپس آنے کا ارادہ ہے؟ شاید کبھی نہیں. براق اور امیرہ اٹھے اور دونوں میرے گلے لگے. امیرہ کو میں نے اٹھا لیا کیونکہ چھوٹی سی تو تھی. ممی اور پاپا کا خیال رکھنا، خاص کر تم میرو، اور تم بھی کوشش کرنا امریکہ کا چکر لگا لینا واپسی پر. میں نے امیرہ کا ماتھا چوما اور براق کی پیٹھ تھپکی. ہاٹ ڈاکٹرز کو بلائے گا اپنے گھر تو سوچ سکتا ہوں. اپنا خیال رکھیں. اور رشتہ کب مانگے گا؟ کون سا رشتہ بھائی؟ امیرہ نے ناسمجھی سے دیکھا. کچھ نہیں، ایسی تنگ کر رہا ہے. میں نے براق کو آنکھیں دکھائی. اب تک امیرہ لا علم تھی اس رشتے اور تماشے کے بارے میں. بہتر ہے لا علم ہی رہے. کیا ہوا؟ ممی نے بات کی تم سے کچھ؟ میں نے اپنا بیگ کا ہینڈل پکڑا اور گھسیٹ کر باہر کی طرف لے گیا. براق بھی میرے ساتھ باہر آیا. پھر میں نے براق کو سب کچھ بتا دیا تو براق کی آنکھیں پھیل گئیں. یہ کہا ممی نے؟ میں نے سر اس بات میں ہلایا. تو ہاں کہہ دیتا. براق کی بات پہ میرا دل کر رہا تھا کہ مکہ اس کے منہ پہ دے ماروں. مطلب ریا کے خوابوں کو کچل کر میں شادی کر لیتا اس سے. خوش رہ پاتی میرے سے؟ میں نے تیزی سے کہا. تو گدھا کا گدھا رہے گا. ہاں، ممی کو کہہ دیتا. اس ارو کو تو تھوڑی کچھ کہنا تھا. شادی کے بعد ممی کے پاس پھر کوئی چوائس نہ ہوتی. ابھی اعتراض کر سکتی ہیں، بعد میں تم دونوں کی زندگی تھوڑی برباد کریں گی. جھوٹ بولوں ممی سے؟ بعد میں ریا کو پتہ چلے تو کیا سوچے گی ممی کے بارے میں؟ میں ریا کا دل ممی کے لیے خراب کسی صورت نہیں کروا سکتا. اور وہ ممی ہیں، بعد میں جس طرح وہ ایشو کریٹ کریں گی نا براق، اس کے بعد سب کچھ تباہ اور برباد ہوگا. تم اوور تھنک کر رہے ہو. خیر میں کوشش کروں گا جب تک یہاں ہوں. تم اس کے بعد واپس آؤ تو تحمل سے بات کرنا، نہیں تو جان چھڑانے کے لیے ممی کو تسلی دے دینا. دیکھو، شادی کرنی ہے یا نہیں؟ اگر ماں باپ کی خوشی بھی شامل کرنا چاہتے ہو تو چھوٹا موٹا جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ ماں ہے، ماں ڈرپوک ہوتی ہیں بچوں کے حوالے سے. میں ماں سے ملنے جا رہا ہوں. ریا آتی ہوگی تو بیگ گاڑی میں رکھوا دینا. واہ، محبوبہ چھوڑنے جا رہی ہے. براق نے کھل کر دانت دکھائے اپنے. تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. میں اندر گیا اور سیدھا لائبریری گیا جہاں ممی کتابیں سیٹ کر رہی تھی. انہوں نے گردن موڑ کر دیکھا اور پھر مجھے تیار ہوتے ہوئے. میں نے بلو جینز اور بلیک ٹی شرٹ پہنے ہوئی تھی اور ساتھ میں سنیکرز. یہ ہمیشہ سے میرا ایئرپورٹ لک رہا ہے. جا رہا ہوں ممی، میں سادہ لہجے میں بولا. ممی نے کتابیں وہیں رکھ کر ٹیبل پہ ہینڈ سینیٹائزر اٹھا کر لگایا اور پھر بڑھ کر میرے گلے لگی. میں نے ماں کے گرد بازو پھیلا کر ان کا سر چوما. اگر آپ کا دل دکھایا ہو تو معاف کر دیجیے گا. ممی الگ ہوئی اور نم آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا. میں نے سر جھکایا تو انہوں نے میرا ماتھا چوما. میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں الان. تم میرے لاڈلے ہو. تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، مگر تمہیں بچانا بھی چاہتی ہوں ہر شر سے. ایرو مجھے پیاری ہے مگر میرا خوف اسے قبول نہیں کر پا رہا، اس لیے مجھے معاف کر دو. وہ سسکی. میں نے ماں کے آنسوں صاف کیے. آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے. چلتا ہوں. اپنا اور ڈیڈی کا خیال رکھیے گا. میں چلا گیا. نیچے آیا اور دروازہ کھولا تو میں دیکھتا ہوں کہ ریا سیدھا آئی اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ. سیدھا براق کے منہ پہ پنچ دے مارا. او نو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں تیزی سے ان کی طرف بھاگا. براق نے اپنی ناک پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھا. تم انتہائی بے شرم انسان نکلو گے، میں نے سوچا نہیں تھا. میں اس وقت ٹھہر گیا. کیا براق نے؟ کیا میری ریا کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے؟ اگر ایسا ہوا تو اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا. کچھ لوگوں کی زبان پہ واقعی تالا لگانا پڑے گا. اس کی جرت تو دیکھو. ویسے تمہارے پنچ میں جان نہیں ہے اڑو. کیا ہو رہا ہے یہاں؟ میں سیدھا پہنچا اور تیزی سے بلکہ سختی سے براق سے بولا. ریا نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھیلی جیسے پکڑی گئی ہو. دوسری طرف براق نے ناک پکڑ کر مجھے تن سے دیکھا. وہ کچھ کہنا چاہتا تھا اور مجھے پتہ چل گیا. دیکھا، اس لیے ممی کہہ رہی تھی وہ تمہاری شادی اڑو سے نہیں کروانا چاہتی، لیکن میں نے بولنے ہی نہیں دیا. سوری ایلی، مگر یہ سب کو تنگ کرتا ہے، اس لیے مجھے غصہ آ گیا. وہ شرمندہ بھی لگی مگر پوری طرح سے نہیں. تنگ؟ میں بتاؤں اصل تنگ کرنا کسے کہتے ہیں؟ عقل تو ٹھکانے لگاتا ہوں نا میں اس کی. تم سے تو بعد میں نپٹوں گا، پہلے شکایتی بندریا کو سیدھا کر رہا ہوں. براق نے اپنی ناک کو جھٹک کر رومال نکالتا تیزی سے کہہ کر دوسری جانب گیا. میں ہکا بکا رہ گیا. تمہاری تو میں. براق رکو، باقی. ریا جانے لگی جب میں نے اسے روکا. کیا ہوا ہے؟ تم دونوں لڑ کیوں رہے تھے اور کدھر جا رہا ہے وہ؟ ارہا نے مجھے دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی جیسے کوئی بہانہ سوچ رہی تھی. وہ باقی ہے ایلی، اس سے کس چیز کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اس نے دعا کا سامان گھما دیا. امیرہ نے بتایا تھا اس کا بیگ براق کے پاس تھا اور براق بھول آیا
اور جب دعا نے تھوڑا بہت کچھ کہنا چاہا تو براق نے بہت بدتمیزی کی اس کے ساتھ۔ وہ بہت روئی میرے سامنے اور مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی غصہ آ گیا اور اسے پنچ لگا دیا۔ آئی ایم سوری، برا لگا ہو۔ یہ براق بھی نا، کیا بہت زیادہ ڈانٹا؟ مجھے دعا کے لیے بھی فکر ہوئی، اتنا کہ اس بدتمیز کو بھول گیا وہ اس کی کزن ہے۔ اب وہ وہیں گیا ہوگا، میں جاتا ہوں اسے روکنے۔ ارے فکر نہ کرو، ولی انکل ہیں گھر پہ، وہ کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ تم چلو، تم لیٹ ہو رہے ہو۔ وہ میرا سامان پکڑ کر تیزی سے کہہ کر گاڑی کی طرف آئی۔ وہ رمشا کی گاڑی لائی، آنٹی کی گاڑی لائی تھی، Audi RS Q8 میٹالک رنگ کی۔ ابھی ریا کی خود کی پرسنل گاڑی نہیں تھی تو وہ وہی چلاتی تھی۔ انکل نے کچھ نہیں کہا تمہیں کہ تم مجھے کیوں چھوڑ رہی ہو؟ پاپا کام پہ نکل گئے، ان کے ہوٹلز کے بیسمنٹ میں کچھ ایشو تھا، ممی کو بتا دیا تھا میں نے، وہ بھی خوش نہیں تھی تمہاری اتنی جلدی جانے پر۔ جان کر اچھا لگا۔ ڈگی کھول کر ریا میرا بیگ رکھنے لگی۔ میں نے روکا۔ میں رکھتا ہوں، تم بیٹھو۔ 2 بیگ رکھ کر میں نے ڈگی بند کی۔ ریا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، حالانکہ اس کے پاس لائسنس نہیں تھا، مگر وہ بہت اچھی گاڑی چلا لیتی تھی۔ اس نے میرے سامنے نہیں چلائی تھی، مگر زبانی جانتا تھا۔ میں پیسنجر سیٹ میں بیٹھ گیا اور ریا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ سیٹ بیلٹ پہن کر اس نے مجھے دیکھا۔ میں اداسی سے مسکرایا۔ چلیں؟ چلو۔ براق مصطفیٰ دندناتے ہوئے سیدھا اپنے پھپھو کے گھر آیا۔ اس لڑکی کی جرأت تو دیکھو، ارہا کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور اسے لگتا ہے کہ وہ اب بچ سکتی ہے۔ اس کی ساری خوش فہمی اور غلط فہمی کو آج کے دن ختم کرے گا۔ اس نے بیل بجائی اور انتظار کیا۔ دعا وہ لڑکی دروازہ نہ کھولے، دعا کرو اگر وہی لڑکی دروازہ نہ کھولے، ورنہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ دروازہ علیزہ نے کھولا۔ علیزے نے براق کو دیکھا تو اسے حیرت ہوئی۔ ارے براق، تم کیسی ہو لیزے؟ جب سے منگنی ہوئی ہے نظر ہی نہیں آتی آپ۔ براق نے اپنی چارمنگ مسکراہٹ دیتے ہوئے کہا۔ علیزے ہنس پڑی۔ بس زندگی بدل جاتی ہے، تمہاری منگنی ہوگی نا تو پوچھوں گی کیسے آنا ہوا۔ انہیں کیا پتا، وہ ان کی چھوٹی بہن سے شادی بھی کر چکا تھا، لیکن زندگی تو خیر وہ اپنی اس لڑکی کے لیے تو نہیں بدلے گا۔ وہ اصل میں دعا نے مجھے بلایا تھا۔ علیزے نے حیرت سے براق کو دیکھا۔ دعا نے؟ اچھا اندر آؤ، میں بلاتی ہوں اسے۔ نہیں، بتا دیں کہاں ہے، اور آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ہاں، وہ پاپا کی ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے، منتھلی چیک اپ ہوتا ہے نا ان کا، پھر سیدھا آفس سے ریزگنیشن لیٹر دینے جانا ہے۔ اب شادی ہونے والی ہے تو اتنی لمبی چھٹی لے بھی نہیں سکتی۔ ولی چاچو گھر پہ ہیں؟ وہ اندر آ گئے اور اپنے غصے کو قابو کر رہا تھا۔ نہیں، آفس گئے ہیں، تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ مما بھی کام پہ گئی ہیں، تمہارے لیے کیا لاؤں؟ کچھ نہیں، دعا سے مل کر آتا ہوں، ضرور شاید الان کو گفٹ دینا ہوگا اس نے۔ اچھا، الان جا رہا ہے؟ کتنا بدتمیز ہے، ملا ہی نہیں مجھ سے۔ ماما اور پاپا مل آئے اور وہ ہے اس سے ملنے کی مجھے نوبت ہی نہیں آئی۔ بس ایمرجنسی میں تھا، وہ انتظار کر رہا ہے میرا، میں نے روکا تھا اسے، آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جلدی آنا، تمہارے لیے جوس تیار کرتی ہوں۔ ضرورت نہیں ہے لیزے، کہہ کر براق دوسرے کمرے میں پہنچا جو دعا کا تھا اور اندر داخل ہوا۔ پھر اس نے دیکھا دعا بیڈ پہ بیٹھی انڈین سٹائل میں گود میں اسکیچ بک رکھے اسکیچنگ کر رہی تھی۔ براق نے دیکھا وہ شادی کا سفید جوڑا بنا رہی تھی۔ اس سے سوچ پہ پتہ نہیں براق کو کیوں آگ لگی۔ اسے روم کو لاک لگایا اور رسک لیتا سیدھا اس کے سامنے آیا اور اس کا اسکیچ بک جھپٹ کر کاغذ کا وہ حصہ پھاڑا جس میں وہ اسکیچنگ کر رہی تھی، اور دعا پھٹی آنکھوں سے ایک تو اس کی آمد اور حرکت پہ بالکل بے زبان ہو گئی۔ تم نے ارہا کو بتا کر نہ صرف گریو مسٹیک کی، بلکہ یہ شادی کا جوڑا اسکیچ کرتے ہوئے اپنی موت میرے ہاتھوں لکھوا چکی ہو۔ منع کیا تھا نا، اس نے کہا کہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ براق نے چھپ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دبے لہجے میں گڑایا۔ دعا خوف سے تکیہ کھینچ کر بیچ میں لاتی پیچھے ہوئی۔ علیزے، لیزا باجی، دعا پکارنے لگی تو براق سیدھا پیٹ پہ دونوں گھٹنے رکھ کر آگے آیا، انگلی اٹھائی۔ اسے پکارا تو اس کے سامنے بتا دوں گا تم میری بیوی ہو، اور لفظوں سے نہیں عمل سے بتاؤں گا بیگم، اس لیے منہ بند رکھو اپنا۔ وہ سیدھا اس کے سامنے آیا اور اس پہ حاوی ہوا۔ دعا اس کے منہ پہ تکیہ مارتی تیزی سے بستر پہ اتری۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی قسط اچھی لگی ہوگی، اور ابھی تک چیپٹر 2 کی کنٹینیویشن ہے، اور انشاءاللہ چیپٹر 2 آپ کے لیے بہت سارے سرپرائزز اور لے کر آنے والا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا فائنلی ولن کی انٹری ہو چکی ہے، حیا نے اپنی شرط رکھوا لی، اور لگ بھی رہا ہے کہ الان مصطفیٰ بیچارے ہارے ہوئے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اگلی قسط میں آپ سے سنڈے کو ملاقات ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو یہ قسط کل پڑھنی ہے تو اس ویڈیو کو 3K ویوز دینا مت بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔